रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगों जो ईमान लाए हो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, वकूनू मास सादिकीन, और सच्चों के साथ रहो। इंसान जिस महफिल में होता है, जिस तरह के लोगों में होता है, उससे उसका वो पहचाना जाता है। तो वो सच्चे लोग कि जो अपने किरदार में सच्चे हों, जैसे कि हमने सूरह बकरा के आयत नंबर 170 में पढ़ा था कि जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर, फरिश्तों पर, फिर अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं उसकी मोहब्बत के बावजूद, और फिर ये कि नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, ईफ़ाए ऐद करते हैं, वस्साबिरीन फिल बासाए वज़र्राए व हीनल बास, और सब्र करते हैं मुश्किल में, सख्ती में, जंग के वक्त, उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। मुत्तकी भी यही हैं, सच्चे भी यही हैं। ऐसे सच्चों के साथ रहोगे, उनकी सोबत में रहोगे, तो तुम्हारे अंदर भी अच्छे औसाफ पैदा होंगे। और अगर तुम वो सोबत इख्तियार नहीं करोगे, तो जैसे ये 3 लोग रह गए थे, तो फिर उसके बाद जो है उन्हें अफसोस भी हुआ और ज़मीन उन पर तंग हो गई, तो तुम पर भी तंग हो जाएगी। मा काना li अहलिल मदीनति व मन हौलहुम मिनल अराब, ये जायज़ नहीं था ना मदीने वालों के लिए और न उनके इर्द गिर्द रहने वाले देहातियों के लिए, अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाह, कि वो अल्लाह के रसूल से पीछे रहते। दीन के काम में पीछे रहना मोमिन के लिए जायज़ नहीं है। वला यरगबू बिअनफुसिहिम अन नफ्सिही, न उनके लिए ये जायज़ था कि अपनी जानों का ख्याल रसूल की जान से बढ़कर रखते। अल्लाह के रसूल तो सल्तनत रोमा से टक्कर लेने जा रहे हों और ये अपने घरों में बैठे हों। ज़ालिका बिअन्नहुम ला युसीबुहुम ज़माउन। अब ये देखिए कि कुछ अमाल सालिहा का जिक्र आ रहा है। हम समझते हैं नफल पढ़ने से सवाब होता है, कुर्बानी देने से होता है, उससे भी होता है, तस्बीहें करने से भी होता है, लेकिन ये भी तो सारे अमाल सालिहा ही हैं। फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम ला युसीबुहुम ज़माउन, इसलिए कि जो लोग अल्लाह के रसूल के साथ जहाद के लिए निकलते हैं उनको कोई प्यास नहीं लगती अल्लाह की राह में, वला नसबुन, ना उन्हें कोई मुशक्क़त उठानी होती है, वो थकावट लायक होती है, वला मखमसतुन, ना उन्हें भूख लगती है फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, वला यतऊन मौतियन, और ना ही किसी ज़मीन पर वो कदम रखते हैं यगीज़ुल कुफ़ार, के जिससे काफरों के दिल जलें, वला यनालून मिन अदुव्विन नैलन, और वो दुश्मनों से कोई शय नहीं छीनते, इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिह, मगर इन तमाम आमाल के बदले में उनके लिए नेकियां लिखी जाती हैं। ये सब अमले साले है। इस अमले साले का हक अदा होता है तो अल्लाह की तरफ से जन्नत आखिरत में और दुनिया में खिलाफत मिलती है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, तो वो अमल साले में ये सारे अमाल शामिल हैं। लोग समझते हैं सिर्फ सजदे करने से खिलाफत मिल जाएगी, नहीं, उसके लिए ये सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, ऐसे एहसान करने वालों के अजर को अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता। वला युनफिकून नफ़क़तन सगीरतन वला कबीरतन, और वो नहीं खर्च करते कोई खर्च करना, छोटा हो कि बड़ा हो। कोई अपने घर में का सारा सामान ले आया, कोई रात मजदूरी करके तो खजूरें ले आया, कोई खर्च नहीं करते छोटा या बड़ा। वला यक़तऊन वादियन, और कोई मैदान कता नहीं करते। इल्ला कुतिबा लहुम लियज्ज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा कानू यामलून, मगर इसके बदले में उनके लिए लिखा जाता है कि ये बेहतरीन अमाल जो उन्होंने किए हैं इसके बदले में उन्हें अजर अजीम मिलेगा। वमा कानल मोमिनून लियनफिरू काफ़ा, अब वो जो मसला आया था कि ये जो बद्दू हैं, चूँकि वो अल्लाह की हुदूद से वाकिफ़ नहीं है, उनको दीनी तालीम नहीं मिली है, इस वजह से ये कुफर और निफाक में शदीद तर हैं। उसका हल क्या करें? तो अगर तमाम देहाती लोगों के लिए निकलना मुश्किल हो तालीम हासिल करने के लिए, अब पूरा गांव जो है वो हिजरत करके मदीने तो नहीं आ सकता, ना वहाँ उन्हें रखना मुमकिन, ना उनका छोड़ के आना मुमकिन, तो वमा कानल मोमिनून लियनफिरू काफ़ा, अगर सब के लिए निकलना अल्लाह की राह में और तालीम हासिल करने के लिए मुमकिन नहीं है, तो फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन, तो ये जितने भी मुख्तलिफ गाँव आबाद हैं इर्द गिर्द, उनमें से कोई एक गिरोह चंद अफराद का क्यों नहीं निकला, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, के वो आके दीन में तफ़क्को हासिल करता, समझ हासिल करता, दीन की ये बारीकियाँ समझता, मोहब्बत के ये तकाज़े उसकी समझ में आते। वलयुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, ताकि जब वो वापस जाता है तो जाके अपनी कौम को समझाता है। ये तरतीब है। तरतीब ये नहीं है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जमात लेके तो गाँव में जाएँ, तरतीब ये है कि गाँव से जमात आए, मरकज़ में आके सीखे और जाके अपने लोगों को सिखाए, ये तरतीब है।
لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچتے رہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جو تمہارے پڑوس میں کافر بستے ہیں ان سے جنگ کرو. محمد الرسول اللہ کیوں آئے؟ سورہ توبہ کے شروع میں کیا تھا کہ وہ اس لیے آئے کہ اللہ کا دین غالب کریں. جزیرۃ العرب میں انہوں نے غالب کر دیا ہے، اب باقی پوری دنیا پر غالب کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے. اب مسلمانوں کو حکم دیا گیا جو تمہارے پڑوس میں کافر رہتے ہیں ان سے جنگ کرو. اور وہ جو طریقہ ہم نے صحابہ کے دور میں دیکھا وہ کیا ہے کہ ان کو دعوت دو، ایمان لاؤ، ایمان لائیں، تمہارے بھائی ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر دین میں تمہارے بھائی ہو گئے. وہ نہیں تو پھر اس کے بعد انہیں کہو بھائی نظام دین کا ہوگا تو آپ کو سارے آپ کے حقوق ملیں گے اقلیتوں والے، نہیں تو پھر جنگ ہوگی. تو اے مسلمانوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی ریاست میں آرام سے رہو اور پڑوس میں اللہ کا حکم پاؤں تلے روندا جاتا ہو. آپ ایک مشن پر ہو، اللہ کا دین، جیسے یہ سارا کفر ہی تھا نا مکے میں، تو محمد الرسول اللہ نے وہاں دین غالب کر دیا. اب تم سرزمین دنیا پر دین غالب کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ پورے گلوب پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور یہ جو کافر لوگ ہیں یہ تمہارے اندر سختی پائیں. یہ کوئی سافٹ امیج نہیں ہے، اس معاملے میں، دین کے معاملے میں تمہارے اندر سختی نظر آنی چاہیے. معلوم ہو کہ اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہاں وہ جگہ ہے جہاں آ کے مومن گویا دیوار سے لگ جاتا ہے، اب اس کے پیچھے کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ دین کے معاملے میں کسی بھی درجے میں کمپرومائز کرے. یہ یاد رکھیے گا کہ دین میں کمپرومائز کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اگلی جو مکی صورتیں آ رہی ہیں اس کا مضمون مرکزی یہی ہے، چلے گا وہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اور متقی کون ہے؟ جو دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے، بال برابر بھی دین میں کمی بیشی قبول نہیں کرتے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب ان پر کوئی صورت نازل کی گئی، فَمِنْهُمْ، یعنی کوئی ایسی صورت جس میں قتال کا حکم تھا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، منافقوں میں وہ بھی ہیں کہ جو طنزاً کہتے ہیں کہ یہ صورت سن کر آپ میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، یعنی یہ طنز کرتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ صورت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں اس سے. اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے شاید ایمان حاصل نہیں ہوتا، تو یہ تو پھر وہی قبیلہ ہوا کہ جو اس وقت بھی کہتا تھا کہ قرآن کی یہ صورت پڑھ کے تو تمہارے ایمان میں کون سا اضافہ ہو گیا. تو اصل میں تو ایمان میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہی اللہ کی آیات بینات ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، مزید ہو جاتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، لیکن وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، قرآن سے چڑ ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کی گندگی پر مزید گندگی کا اضافہ ہوتا ہے. پہلے بھی خباثت تھی ان کے دل میں، مزید خباثت آئے گی اور ضد چڑھے گی انہیں. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، مریں گے اس حال میں کہ کافر تھے. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، کیا وہ دیکھتے نہیں ہر سال ایک دفعہ یا دو دفعہ ان کی آزمائش ہو جاتی ہے. اصل میں آزمائش ان کی کیسے ہوتی ہے؟ نمازوں میں نہیں ہوتی، جب جنگ کا مرحلہ آتا ہے تو ہوتی ہے، جب مال لگانے کا، جان کھپانے کا آتا ہے تو ہوتی ہے. تو حضور نے اگر 10 مدنی سالوں میں 114 کے لگ بھگ جنگیں لڑی ہیں، یا 83 تو کم از کم سبھی مانتے ہیں کہ ہوئی ہیں، تو آپ ذرا اندازہ لگائیں نا، ہر سال ایک دفعہ دو دفعہ کیا، یہ تو ہر مہینے کی آزمائش کا معاملہ ہے. 2 مہینے میں ایک، 1.5 مہینے میں ایک جنگ تو بنی جاتی ہے. تو یہ تو آزمائش میں ہر وقت ڈالے جاتے ہیں. ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے. ولا هم یذکرون، اور اس سے نصیحت بھی نہیں پکڑتے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی ایسی صورت اترتی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب پھر کوئی مہم درپیش ہے، ابھی تشکیل ہوگی جماعت کی اسی مجمع میں سے، نظر بعضهم إلى بعض، وہ ایک دوسرے کی طرف آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھتے ہیں. محفل میں اندازہ ہو گیا اب کیا معاملہ کدھر جا رہا ہے، آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کی طرف دیکھتے ہیں. هل يراكم من أحد، کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، ادھر ادھر دیکھ کے کوئی ہماری طرف متوجہ تو نہیں. اب ظاہر ہے حضور اگر کوئی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں، اہل ایمان کی تو ساری توجہ حضور کی طرف اور قرآن کی طرف ہوگی نا، وہ تو ادھر فوکسڈ ہیں. یہ آپس میں ایک دوسرے کو کنکھیوں کے دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، سمن صرفو، کھسک جاتے ہیں. حاضری تو لگ چکی ہے، صبح آئے تھے جب محفل میں بیٹھے تھے، حاضری لگ گئی، شکل دکھا دی. اب وہ جب تشکیل ہونے کا مرحلہ آیا وہاں سے دوڑ گئے. صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، آ گئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے ہیں.
عزیزٌ علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف دے، مشقت میں ڈالے، وہ ان پر گراں ہے، حریصٌ علیکم، اور وہ تمہاری بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے، آسانی کے لیے بڑا لالچ رکھتے ہیں، ان کی بڑی تمنا ہے کہ تمہیں سہولتیں ملیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے لیے وہ بہت ہی رافت والے، رحمت والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اے نبی اگر یہ روگردانی کریں، نہ موڑیں، نہ مانیں، منہ موڑیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہیے میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں۔ اب یہ دیکھیے اللہ کافی ہے کا کیا مطلب، کوئی مددگار نہیں مگر وہ۔ یہاں الہ کا مطلب کیا لیں گے آپ، تم مدد نہیں کرتے تو نہ کرو نا، تم میرا ساتھ نہیں دیتے تو نہ دو نا، میرا ساتھ دینے کے لیے، میری ضرورت پوری کرنے کے لیے، میری مدد کرنے کے لیے، میری احتیاج پوری کرنے کے لیے، میری مشکلات حل کرنے کے لیے، میری پریشانیاں دور کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اپنے سارے معاملات کے لیے میرا بھروسہ اس پر ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ بادشاہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں ایک محکم کتاب کی۔ اب ہم سورہ یونس شروع کر رہے ہیں، اور یہ اب ایک طویل سلسلہ ہے صورتوں کا جو 18ویں پارے تک چلا گیا ہے۔ یہ 14 مکی صورتیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو قرآن پڑھا زیادہ مدنی ہے، اس میں 2 ہی بڑی صورتیں تھیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف جو مکی تھیں، باقی سارا قرآن اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا مدنی۔ ایک پہلی صورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ چھوٹی سی 7 آیات پر مشتمل، وہ مکی تھی۔ 3 مکی صورتیں پڑھی ہیں، باقی مدنی پڑھی ہیں۔ اب یہ ایک طویل سلسلہ ہے جو مکیات کا ہے، اور مکی صورتوں کا جو بنیادی مضمون ہے وہ توحید ہے، معاد ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ایمان ہے، رسالت اور آخرت اور اللہ پر ایمان لانا۔ اور اس حصے میں جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ زیادہ تر اس میں ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت پر زور ہے، نبی پر ایمان لاؤ، اور یہ کہ نہیں لاؤ گے تو تم پر پھر عذاب آئے گا۔ یہ مضمون وہی ہے جو سورہ انعام اور سورہ اعراف کا تھا۔ کسی صورت میں آپ کو ملے گا جس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوگا، اور اس کے ساتھ جو دوسری صورت ہوگی اس میں آئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن قوموں پر عذاب بھیجے ان کے احوال کا بیان ہوگا۔ جیسے سورہ یونس میں ایک آج حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے مختصر سا، باقی سارا جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں اور ان کا بیان ہے۔ اگلی صورت، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذرا ذکر، اگلی صورت میں پھر وہ سارے تفصیل سے رسولوں کا ذکر آ گیا، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، وہ سارے تفصیلات وہاں پہ آ جائیں گے۔ ان صورتوں کے آغاز میں الف لام میم کی جگہ پہ اب الف لام را آ جائے گا۔ اس سے پہلے الف لام میم آیا 2 صورتوں میں، اور پھر آیا الف لام میم صاد، سورہ اعراف میں آ گیا۔ یہاں پہ جو ہے الف لام میم کی جگہ پہ الف لام را۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں ایک محکم پکی کتاب کی۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ بات بڑی عجیب ہے، یہ بڑی اچھمبے کی بات ہے لوگوں کے لیے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر اب وحی بھیج دی ہے، ان انذر الناس، کہ تو خبردار کر لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے اپنے رب کے پاس ان کے لیے سچائی کا قدم ہے، مطلب اعلیٰ مرتبہ ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے، ایڈیم ہے، کہ بہت اعلیٰ مرتبہ، بہت اونچا مقام ہے اپنے رب کے ہاں ان کا جو ایمان لائے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے، یہ نہیں ہے مگر ایک واضح طور پہ جادوگر ہے، کھلا جادو ہے یہ۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک اے لوگو تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا 6 دنوں میں، یعنی 6 مراحل میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، یعنی بنانے کے بعد ان کا اقتدار اور تدبیر امر اپنے ہاتھ میں لی، یدبر الامر، اور ہر کام کی وہ تدبیر کرتا ہے، بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ وہی اس کا مدبر ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش کرنے والا نہیں لیکن اس کے اجازت کے بعد ہی کوئی کر سکتا ہے، بغیر اجازت کے کوئی چوں نہیں کر سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، فاعبدوا، اسی کی بندگی کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کے آگے سر تسلیم خم کرو۔ افلا تذکرون، کیا دھیان نہیں دیتے، سوچتے نہیں؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کے سب نے اسی کی جناب میں پہنچنا ہے لوٹ کے۔ وعد اللہ حق کا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر وہی دہرائے گا، مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط،
اور یہ وہ سارا اس لیے کرے گا تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے اعمال کیے انہیں پورے عدل و انصاف کے ساتھ ان کے انعامات سے نوازے، انہوں نے جو محنتیں کی ہیں ان کا اجر دے ان کو۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو نہیں مانے، جو بغاوت پر اڑ گئے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، عذاب علیم بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے سورج کو روشنی دی۔ یہ سورج خود نہیں چمکتا، یہ اس کی اپنی آگ نہیں ہے اور حرارت نہیں ہے جو تمہیں پہنچا رہا ہے، یہ اس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ والقمر نورا، اور چاند کو اس نے بنایا چاندنی دینے والا، وقدرہ منازلا، اور چاند کی منزلیں مقرر کر دیں جس سے دن اور جو ہے وہ مہینوں کا حساب ہوتا ہے، سالوں کا۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم برسوں کا بھی سالوں کا بھی حساب لگا سکو اور تم حساب اپنے بھی کر سکو جو بھی تم دنوں کے حساب کرتے ہو۔ اب یہاں دیکھیے قرآن مجید نے کوئی سورج کے حساب کو کوئی منع نہیں کیا، جیسے ہمارے بعض لوگ سمجھتے ہیں یار یہ جنوری فروری کیوں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بنیاد بنایا کہ یہ سورج اور چاند دونوں حساب کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور کام بھی ہیں ان کے لیکن ایک کام ان کے ذریعے سے حساب کرنا بھی ہے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یہ سب اللہ نے نہیں بنایا مگر یہ بنایا حق کے ساتھ، برحق، سچا، با مقصد۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ تفصیل سے آیتیں بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک دن اور رات میں جو اختلاف ہے، یعنی دن اندھیرے والا روشنی والا ہے، رات اندھیرے والی ہے۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا، جتنی بھی اب انسان کے علم کی رسائی ہوئی ہے، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے، لآیات لقوم یتقون، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کی قدرتیں پہچانی جائیں گی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، یہ بڑی عجیب آیت ہے قرآن مجید کی، اس میں ایک بڑی عجیب حسرت کا اظہار کیا گیا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی اس آدمی سے زیادہ بے وقوف آدمی کون ہوگا جو اپنے اس سہانے رب سے ملاقات کی جسے توقع ہی نہ ہو۔ وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی کوئی امید ہی نہیں ہے انہیں، ایسے حیوان لوگ ہیں کہ جن کو ہم سے ملاقات کی امید نہیں۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی پہ راضی ہیں۔ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ ایک تو قرآن کہتا ہے کھیل ہے، تماشا ہے، لہو ہے، لائب ہے، اس کے علاوہ سوائے دکھوں کے اور کیا ہے اس میں؟ محنت و مشقت کے سوا کیا ہے یہاں پہ؟ اور یہاں دجل و فریب کے علاوہ کیا ہے؟ ایک چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں، فلانا ہوٹل لے لیں، فلانا محل لے لیں، فلانا پلاٹ لے لیں، فلانی زمین لے لیں، لے کے فارغ ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے وہ تو کوئی اتنی بڑی شہر نہیں تھی جو ہم نے سمجھا تھا کہ بہت بڑا کوئی ہمالیہ ہے، وہ اس کے بعد اس کا وہ اثر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جب تک ریچ میں نہیں ہوتی تو بہت ویلیو ہوتی ہے، جب قریب آ جاتی ہے معلوم ہوتا ہے نہیں یہ تو وہ جو دیکھا تھا وہ شے تو تھی نہیں۔ تو وہ دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہو گئے جس پہ کوئی شریف آدمی کیا، کوئی عقل مند آدمی جس پر مطمئن ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، اس پر مطمئن ہونا تو یہ تو ان کے بہت ہی کم عقل اور کم فہم ہونے کی علامت ہے۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اس پر مطمئن بھی ہو گئے، ایک تو راضی ہو گئے، دوسرا مطمئن بھی ہو گئے۔ یعنی انسان اپنی زندگی کو کل زندگی یہ 4 دن کی زندگی سمجھے تو اس کے تصور، اس کی قوت پرواز، تخیل کی پر جو ہے وہ تف ہے۔ انسان کی آرزویں، انسان کی تمنائیں، انسان کی خواہشات، انسان کے ارمان، اور اس کے مقابلے میں زندگی 4 دن کی، وہ جو کسی نے کہا دیکھے ہیں حوصلے پروردگار کے، تو اس آدمی کے حوصلے کو بھی تو سلام جو اس 4 دن کی زندگی پہ راضی بھی ہو جائے، اوپر سے مطمئن بھی ہو جائے۔ تو ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ کہ جو ہماری آیات سے غفلت برتتے ہیں، وہ عدم توجہی کے مرتکب ہوتے ہیں، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ظاہر ہے جسے اللہ سے ملاقات کی امید نہیں، پھر وہ دنیا میں جو کچھ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں دوزخ میں جانا پڑتا ہے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا معہم، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم،
ان کا رب ان کے اس ایمان کی وجہ سے ہدایت دے گا، صراط مستقیم پر چلائے گا، تجری من اور پہنچائے گا انہیں تجری من تحتہم الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں۔ اب وہ جو زندگی ہوگی اصل میں اس زندگی کے خواب ہیں جو ہم یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں اس جنت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ویسے تو ہم ہنستے ہیں اس کتے پر کہ جس کے منہ میں ہڈی تھی اور عکس اپنا نہر میں دیکھ کر اس نے جو ہے وہ منہ کھولا، اس کو پکڑ وہ ہڈی بھی لینے کے لیے اور یہ بھی پانی میں چلی گئی۔ لیکن یہ کہ آخرت کو بیچ کر جو دنیا پر مطمئن ہو گیا تو وہ تو اس کتے سے بھی زیادہ ناسمجھ ثابت ہوا ہے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے نعمتوں والے باغ رکھے ہوئے ہیں۔ دعواہم فیہا، وہاں ان کا جو دعویٰ ہوگا، نعرہ ہوگا، قول ہوگا، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں دعا دیں گے وہ ایک دوسرے کو سلامتی کی، ایک دوسرے کو سلام بھیج رہے ہوں گے۔ وآخر دعواہم، اور سب سے آخر میں ان کی جو دعویٰ ہوگا، تقریر ہوگی، جو ان کا اعلان ہوگا، ان الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ واللہ یعجل اللہ للناس الشر استعجالہم بالخیر، جس طرح لوگ خیر کے لیے ٹوٹتے ہیں، جلدی مچاتے ہیں، مجھے دولت مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، جس طرح جلدی کرتے ہیں، اگر لوگوں کے جرائم پر اللہ تعالیٰ اسی طرح انہیں جلدی پکڑنا شروع کر دے، لَقُضِیَ إِلَیْہِمْ أَجَلُہُم، تو ان کا معاملہ، ان کی اجل، ان کی مدت تمام ہو جائے۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ یہ بار بار آئے گا، لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پھر ان کی طغیانی میں، سرکشی میں، انداپے میں وہ سرگرداں رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اسے کوئی ضرر، کوئی تکلیف، کوئی غضن، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی الم پہنچے، دعانا، وہ پکارتا ہے ہمیں، لِجَنبِهِ او قائدن او قائما، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے، ہر حالت میں پھر اللہ یاد آتا ہے، ہر وقت، یا اللہ خیر، یا اللہ بہتری، یا اللہ مصیبت ٹل جائے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب اس کی وہ مجبوری، وہ تکلیف ہم دور کر دیتے ہیں، مر کان لم یدعونا الی ضر مسا، وہ یوں گزر جاتا ہے جیسے کل کسی تکلیف پر اس نے ہمیں بلایا ہی نہیں تھا۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کا کندھا استعمال کر کے پھر اس کو لات بھی مارتے ہیں۔ یہ ماں باپ کے بھی نہیں ہوتے، یہ پھر کسی کے نہیں ہوتے۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اس طرح مسرف لوگ، حد سے بڑھنے والے لوگوں کے لیے ان کے برے اعمال ہم ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں، خوبصورت بنا دیتے ہیں، محبوب بنا دیتے ہیں، کھبا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تم سے پہلے ہم نے بہت بستیاں ہلاک کی جب انہوں نے ظلم کیا، ناانصافیاں کی، جب اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا ہم نے ہلاک کر ڈالے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے روشن دلائل لے کے، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ نہیں ہوئے ایمان لانے والے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح مجرموں کی قوم کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، اس کے بعد ہم نے تمہیں زمین کے اوپر خلائف، خلیفہ، جان نشین بنایا۔ خلیفہ کا ایک جو اللہ نے زمین انسان کو دے دی، یہ خلافت انسان کی یہاں پہ ہے۔ البتہ ایک خلافت وہ ہے جو اللہ کے حکم کو تابع ہے، یہ جائز خلافت ہے، اور ایک خلافت وہ ہے کہ انسان اپنی مرضی چلانا شروع کر دے، یہ ناجائز ہے، یہ بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے۔ لیکن اللہ نے تو انسان کو زمین پہ اختیار تو دیا ہوا ہے، خلافت تو اس کے پاس ہے۔ تو اب ہم نے تمہیں خلافت دے دی، تمہیں زمین کا اختیار دے دیا، نیابت دے دی، من بعدہم، ان لوگوں کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو، فرما برداری کرتے ہو یا بغاوت کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری یہ واضح کھلی روشن آیتیں پڑھی گئیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پھر وہی جملہ آ گیا، کہا ان لوگوں نے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جنہیں ہم سے ملنے کی خواہش نہیں ہے، ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، لے آئیے کوئی قرآن اس کے سوا یا اسے تبدیل کر دیجئے۔ یہ وہ کمپرومائز والی بات آئی تھی نا، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ تمہارے اندر سختی پائیں کہ تم کوئی رد و بدل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کافروں کا سارا دباؤ یہ ہوتا ہے، حضور پر بھی تھا، ایت بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، یہ بہت سخت ہے، یہ ہمارے ایک بت کو بھی نہیں قبول کرنے کے لیے تیار۔ آپ اللہ سے کہیں کوئی دوسرا قرآن بھیج دے، کوئی کمپرومائزنگ قرآن،
کوئی سافٹ امیج والا قرآن، کوئی لچکدار قرآن بھیج دے، اتنا سخت قرآن نہ بھیجے۔ اور اگر اللہ یہ نہیں کرتا تو اللہ نے آپ کو بھی دانش دی ہے، جدید دور کے تقاضوں کو آپ بھی سمجھتے ہیں، اس دور میں تو قرآن فٹ ہی نہیں ہے، تو کوئی درمیان کا راستہ نکالے نا، او بدل ہو، آپ تبدیل کریں۔ الفاظ نہیں بدل سکتے تو کم از کم معنی تو بدل دینا، کم از کم اتنا تو کر دیں، یہ کہیں یہ قرآن 1400 سال پہلے کے لیے تھا، آج تو اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ یہ پردے کے حکم اس دور کے لیے تھے، یہ سود کا حکم بھی اس دور کے لیے تھا، یہ جن مشرکوں سے جنگ کرنے کا کہا گیا یہ بھی وہی والے تھے، آج والے تھوڑی ہیں، اور یہ جو نظام قائم کرنے کی بات کی گئی ہے یہ بھی اسی دور کے لیے تھا، آج کے دور کے لیے تھوڑی ہے۔ تو کچھ تو کیجئے، وگرنہ یہ کہ یہاں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فرکشن ہوگی، آپ بھی اپنے موقف میں سخت، اور یہ کہ دنیا اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر تو تصادم ہے۔ تو تصادم سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، یا تو اللہ سے کہیں قرآن دوسرا اتارے، وہ دوسرا نہیں اتارتا تو آپ یہ کیجئے کہ اسے خود بدل دیں، یا یہ کر لیتے ہیں آج کے دور میں کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن پر جہاں تک عمل کا تعلق ہے صحابہ نے کر دیا، ہم نے تو ثواب کمانا ہے، پھر بھی مدد ہو جائے گا، لیکن اگر عمل کریں تو پھر تو جھگڑا ہے، پھر تو جھگڑا ہے۔ کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی کہہ دیجئے یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی مرضی سے تبدیل کر دوں، اپنی خواہش سے اس کو بدل ڈالوں، یہ میرے لیے ممکن، یہ میری اتھارٹی نہیں ہے۔ تو حضور کی اگر اتھارٹی نہیں ہے تو کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضور کا اسوہ پھر کیا ہوا؟ حضور کی سنت کیا ہے جس پر چلیں تو جو مردہ ہے، جس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، یہ سنت ہے جسے زندہ کرنا ہے۔ تو حضور کا سچا امتی وہ ہوگا جو یہ سنت زندہ کرے، قرآن کو لے کے پوری طاقت سے کھڑا ہو، اس میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ان اتبع ما یوحی الی، میں تو خود پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، کے بڑے دن کا عذاب مجھے لپیٹ میں لے لے گا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، ان سے کہیے یہ کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر اللہ نہ چاہتا یہ قرآن میں تم پر تلاوت نہ کرتا۔ ویسے بھی دنیا میں کسی کو بھی حکمت ملے وہ کسی کو نہیں بتاتا، کوئی بندہ ایسا کرتا ہے اسے کوئی دانائی کی بات، وزڈم کی بات، کوئی اس کو نسخہ مل جائے کسی کے پیٹ کے درد کا ہی، وہ کسی کو نہیں بتاتا۔ ہماری حکمت کیوں نہیں ترقی کر سکی؟ ہمارے حکیم اپنے نسخے لے کے قبر میں اتر گئے، بتایا کسی کو بھی نہیں۔ تو یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ میری یہ حکمت کا خزانہ لوگوں پر واہ کرو، ان تک پہنچاؤ، انہیں ان پر یہ حکمت برساؤ۔ اگر اللہ نہ چاہتا میں تمہیں نہ سناتا یہ، ولا ادراکم بہ، میں اس کی تمہیں خبر بھی نہ کرتا۔ فقد لبثت فیکم امورا من قبلہ، میں تمہارے درمیان ایک عمر بتا چکا ہوں۔ مجھے تقریریں کرنے کا شوق نہیں تھا، مجھے جلسے منعقد کرنے کا شوق نہیں تھا، کوئی لیڈری چمکانے کا شوق نہیں تھا، میں تو غار میں جا کے حرا میں بیٹھا کرتا تھا۔ یہ تو مجھے میرے رب نے کہا قم فانذر وربک فکبر، یہ اس کا حکم ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ نے آیتیں نہ دی ہوں وہ کہے اللہ نے آیتیں دی ہیں، او کذب بآیاتہ، یا یہ کہ جس اللہ کی آیتیں ہوں اور وہ جھٹلا دے، نہ مانے اسے۔ انہ لا یفلح المجرمون، ایسے مجرموں کو وہ فلاح یاب نہیں کرتا۔ ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں اور پوجتے ہیں اور پرستش کرتے ہیں اور مانتے ہیں اور ماتھے ٹیکتے ہیں جو نہ ان کا کوئی نقصان کر سکیں نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے وہ شفیع ہیں جو اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، ان سے کہیے کیا تم اللہ تعالیٰ کو خبر دے رہے ہو بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، جس کو وہ تو نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں۔ اللہ اپنے کوئی شریک کسی سے واقف نہیں ہے، تو تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ اس کے کوئی شریک بھی ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، لوگ نہیں تھے ایک امت تھے، توحید پر تھے، یہی سب کا دین تھا، لیکن اس کے بعد اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی میں چلے، اس وجہ سے پھر اختلاف ہوا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، لقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، فیما فیہ یختلفون، ان تمام امور میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، وہ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا، کوئی کرامت کیوں نہیں دکھا، کوئی حصی معجزہ کیوں نہیں سامنے لایا جاتا۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ،
تو کہہ دیجئے یہ غیب کی باتیں اللہ جانتا ہے. فانتظروا، منتظر رہو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، اور جب لوگوں کو ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں بعد اس تکلیف کے جو انہیں پہنچی ہو، بیماری کے بعد صحت مل گئی، اور تنگ دستی کے بعد دولت مل گئی، یا کسی بھی تکلیف کے بعد کوئی اچھائی آ گئی. اذا لہم مکر فی آیاتنا، اب جو ہی خوشحالی آتی ہے بجائے شکر گزار بننے کے وہ ہماری آیات میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے میں سب سے تیز ہے. ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک جو ہمارے فرستادے ہیں، یعنی جو تمہارے اوپر تعینات کرامن کاتبین ہیں، وہ لکھتے جاتے ہیں جو تمہاری ہیلا بازیاں ہیں. والذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے خشکی میں بھی اور پانی میں بھی. یہ سمندروں میں جو تمہارے جہاز چلتے ہیں، ہواؤں میں جو اڑتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول ہیں، ضابطے ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ہم تمہیں سیر کرا رہے ہیں. حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو، وجرینا بہم بریخ طیبۃ، اور وہ لوگوں کو لے کے کشتی چل رہی ہو. اب جہاز ہے ایک بڑا، آپ اس کا تصور کیجئے، اس کے عرشہ پہ لوگ بیٹھے ہیں، دھوپ نکلی ہے، وہ کوئی لیٹے ہوئے ہیں، کوئی گپ شپ کر رہے ہیں، کوئی میوزک سن رہا ہے، جیسے کہ ایک بڑا پرامن ماحول ہے. اور وہاں ہوا بھی ایک جو ہے وہ جو ایک بڑی خوشگوار ہوا، لائٹ بریز چل رہی ہے. وَفَرِحُوا بِهَا، اس پر وہ خوش ہیں، بڑے موج میلہ لگا ہوا ہے. جاءتها ریح عاصف، اچانک آتا ہے ایک تیز ہوا کا جھونکا. اب یہ بڑا اہم جو بالکل جس نے کبھی سمندر کا سفر کیا اسے لگے گا کہ یہ ایک دم حالات میں تغیر آتے ہیں. وہ کوئی کسی آئس برگ سے جہاز ٹکرا گیا، کوئی ایک دم طوفان آ گیا، تو ایک دم کیفیت بدلتی ہیں. لوگ سوئے ہوئے ہیں ہڑبڑا کے اٹھیں گے، یا یہ کہ اپنے مزوں میں ہیں تو ایک دم اس ہوائیاں اڑنے شروع ہو جائیں گی. تو ایک تند ہوا آتی ہے. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ایک دم تغیر ہو گیا حالات میں، ہر طرف سے موجیں آنا شروع ہو گئیں، طوفان آ گیا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، انہیں یقین ہو گیا کہ ہم گر گئے. وہ سارے مزے جو ہے اکارت گئے، اور اب انہیں جان کے لالے پڑ گئے کہ جہاز ڈوبا کے ڈوبا. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب اللہ کو پکارتے ہیں اپنی ساری اطاعت اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. سب وہ بھول جاتے ہیں انہیں مشرک. لئن انجیتنا من ہذہ، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ تو نے ہمیں نجات دے دی اس کرب سے، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم لازماً شکر گزار بن جائیں گے. فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو جب ہم انہیں بچا لیتے ہیں اس طوفان سے، اب وہ زمین میں جا کے ناحق بغاوتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں شرارتیں کرتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت کا وبال تم ہی پر پڑے گا، اس سے اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں چند دنوں کا کھیل تماشا ہے. ثم الینا مرجعکم، پھر تم لوٹ کر ہماری جناب میں آؤ گے. فینبئکم بما کنتم تعملون، تو اللہ تعالیٰ جتلا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. انما مثل الحیات الدنیا کماء، دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے پانی بارش ہوئی. انزلناہ من السماء، جو ہم نے بلندی سے اتارا. فاختلط بہ نبات الارض، اور اس سے زمین کا سبزہ رل مل کے نکلا، پانی کے ساتھ بیج خلط ملط ہوا اور زمین کا سبزہ نکل آیا. مما یاکل الناس والانعام، جس میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں، چوپائی بھی کھاتے ہیں، چارہ بھی استعمال ہوتا ہے، اسی سے فصل بھی آتی ہے. حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، اور جب وہ چارہ نکلتا ہے تو زمین اپنا سنگھار کر لیتی ہے. اب زمین کے اندر جو معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے گہنا پہن لیا ہو. وزینت، اور مزین ہو جاتی ہے، پر رونق ہو جاتی ہے. وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور جن کی وہ کھیتی ہوتی ہے انہیں لگتا ہے کہ اب بس ان کے خوشحالی کے دن آنے والے ہیں. آج کل کے حالات پر قیاس نہ کیجئے، جب ہر غلہ بہت عام ہو گیا ہے. پہلے یہ جو بھی کاشتکار ہوتے تھے، یہ جو آخری دن فصل آنے والی ہوتی تھی تو وہ صندوق خالی ہوتے تھے پچھلے سال والے. تو اب تو گویا انتظار رہا ہوتا تھا کہ کب ہم فصل لیں گے، اور پھر یہ کہ خوشحالی آئے گی اور پیٹ بھر کے کھائیں گے، وگرنہ راشن بندی ہو رہی ہوتی تھی. تو وہ ان کو لگتا ہے کہ اب ہمارے ہاتھ لگنے والی ہے. اتاہا امرنا لیلن او نہارن، اچانک ہمارا حکم آ جاتا ہے، یا رات کو آتا ہے یا دن کو آتا ہے. فجعلناہا حصیدن، تو اس کو کر دیتے ہیں کٹا ہوا.
کوئی طوفان آ گیا، بارشیں زور کی ہو گئیں، کچھ مصیبت آئی، کھیتی برباد ہو گئی، کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، ایسے ہو گئی جیسے کل تھی نہیں، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس طرح ہم مثالیں بیان کرتے، بات سمجھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب اس کو مثال زندگی کی مثال بنایا، انسان ہے وہ اپنے منصوبے بناتا ہے، چلتا رہتا ہے، 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گئے ہوتے ہیں تو اس کی زندگی کا ناطہ، جو تعلق اس کے جسم سے منقطع کر دیا جاتا ہے۔ وہ جو شداد نے جنت بنائی تھی، ایک قدم اندر رکھا ابھی تو بس سانس گنے گئے، مکمل ہو گئے۔ تو یہ ہے زندگی کی حقیقت۔ واللہ، اس زندگی پہ جو مطمئن ہو جائے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی دعوت دیتا ہے، وہاں آؤ، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور چلاتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ پر، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے بھلائیاں کی ان کے لیے بدلے میں بھلائی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ملے گا انہیں، ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پہ نہ سیاہی ملی جائے گی نہ رسوائی ہوگی، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلہا، وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی ہیں ان کے بدلے میں ویسی ہی برائیاں ہیں جیسے انہوں نے، بدلہ بھی ملے گا برائی کا، وترحقہم ذلہ، اور ان کو رسوائی ڈھانک لے گی، ما لہم من اللہ من عاصم، کوئی نہیں ہوگا اللہ سے انہیں بچانے والا، کانما اخشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ایسے چہرے ان کی شکلیں بگڑ رہی ہوں گی جیسے رات کے کسی تاریک ٹکڑے نے ان کو ڈھانپ رکھا ہو، ایسی سیاہی ملی ہوگی۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، پھر اس کے بعد ہم مشرک لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، انتم وشرکاؤکم، تم بھی تمہارے شریک بھی، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان ہم رشتے ناتے توڑ دیں گے۔ دنیا میں بڑی محبت ہوتی ہے، جو بت ہوتا ہے وہ کتنا محبوب ہوتا ہے، اس کا کوئی گستاخی کرے تو اس کو بندہ قتل کر دے، آج ان کے آپس کے تعلق منقطع کر دیے جائیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور ان کے شریک کہیں گے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اگر وہ مانے کہ کرتے تھے تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا، کیوں کرتے تھے، تم نے بتایا تھا ان کو، وہ انکار کر دیں گے یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو تمہارے درمیان، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان بطور گواہ کہ اللہ کافی ہے، ان کننا ان عبادتکم لاغافلین، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ اللہ والے، وہ بزرگان دین جن کو ان کی دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے ان سے استعانت کرنا شروع کر دی، ان سے بیڑے پار کرنے کی جو ہے دعائیں کرنی شروع کر دیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے، لہذا وہ اللہ کے سامنے کہیں گے کہ اللہ ہم ان کی عبادت سے واقف بھی نہیں تھے، اور ان کو بھی کہیں گے اللہ تو گواہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا کرتے پھرتے ہیں پیچھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس طرح جانچ لیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے پہلے کام کیے ہیں، وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹائے جائیں گے اپنے سچے آقا کے سامنے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائے گا ان سے جو انہوں نے افترا کیا تھا، جو ڈھونگ رچایا تھا دنیا میں۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھئے آسمان اور زمین سے تمہیں کون رزق پہنچاتا ہے، ام من یملک السمع والابصار، اور کون مالک ہے آنکھوں کا، ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، ویخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندہ سے، ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو تدبیر امر کرتا ہے، فسیقولون اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کرتا ہے، فقل افلا تتقون، تو ان سے کہیے پھر ڈرتے کیوں نہیں اس سے، فذالکم اللہ ربکم الحق، تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا برحق رب ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق کے بعد سوائے گمراہی کے پھر کیا رہ جاتا ہے، فانا تصرفون، تو کہاں سے الٹائے جاتے ہو، کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اس طرح تیرے رب کی بات پوری اتری ان لوگوں پر جو فسق و فجور میں ملوث ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ان سے کہیے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جس نے پہلی مرتبہ بنایا ہو، پیدا کرنے والا وہ ہو، یا جب لوگ مر جائیں تو اس کے بعد دوبارہ زندہ کرے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دیجئے صرف اللہ ہی پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ دہرائے گا بھی۔ فانا تؤفکون، تو کہاں سے پلٹائے جاتے ہو، یعنی تمہاری مت کہاں سے ماری جاتی ہے۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، ان سے کہیے تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے
جو رہنمائی کر سکے حق کی طرف، سچائی کی طرف، حقیقت کی طرف. قل اللہ یہدی للحق، فرما دیجئے صرف اللہ ہی سیدھی راہ کا راستہ بتاتا ہے. فمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، بھلا جو حق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. ام من لا یہدی الا یہدا، یا وہ زیادہ حقدار ہے کہ جو راہ چلنا جانتا ہی نہ ہو سوائے اس کے کہ اس کو راہ پہ چلایا جائے. ان دونوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع ہو. فما لکم، کیا ہو گیا ہے لوگوں تمہیں، کیف تحکمون، کیسا انصاف کرتے ہو. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان کی اکثریت اتباع نہیں کرتی مگر گمان کی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جبکہ گمان حقیقت میں کچھ بھی اس کا اختیار نہیں، اس میں کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں. ان اللہ علیم بما یفعلون، جو وہ کرتے ہیں اس سے اللہ واقف ہے. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے گڑھی ہوئی کتاب نہیں ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تصدیق کرتی ہے، یہ قرآن مجید تصدیق کرتا ہے اگلی کتابوں کی. وتفصیل الکتاب، اور اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. من رب العالمین، سارے جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. ام یقولون افترا، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ گڑھا ہوا ہے، آپ اسے گڑھ کے لے آئے ہو. قل فاتوا بسورۃ مثلہ، ان سے کہو کہ اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ نا، تم بھی لے آؤ. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تمہارے بس میں جن کو بھی بلانا ممکن ہے سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا اس چیز کو جس کا احاطہ نہیں کر سکی ان کی سمجھ. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی اس کے مضمون کی حقیقت ان پر کھلی نہیں ہے، سامنے نہیں آئی ہے. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پھر دیکھو وہ پہلے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. قوم عاد، قوم نوح کس انجام سے دوچار ہوئیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ان مکے والوں میں وہ بھی ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو اسے نہیں مانتے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب فسادیوں سے خوب واقف ہے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اے نبی اگر آپ کو نہ مانے، جھٹلائیں آپ کو، تو کہہ دیجئے میرے لیے میری محنت، تمہارے لیے تمہارا کام. انتم بریون مما عملو، جو میں کرتا ہوں اس سے تم بری ہو. وانا بریء مما تعملون، اور تمہاری حرکتوں سے میں بری ہوں. ومنہم من یستمعون الیک، اے نبی ان میں وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف بڑے کان لگا کے بیٹھتے ہیں، مطلب بڑی توجہ سے سن رہا ہے. افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، کیا آپ بیروں کو سنائیں گے جبکہ وہ کوئی سمجھ بھی نہیں رکھتا ہو. یہ سنتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ معلوم ہو کہ میں بڑا سن رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں وہ بھی ہے جو آپ کی طرف بہت اپنی نظر فوکس کرتا ہے. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، کیا آپ اندھوں کو رستہ دکھائیں گے جبکہ وہ کوئی سمجھ ہی نہ رکھتے ہوں، نہ دیکھتے ہوں. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، جب اللہ سب کو جمع کرے گا یہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ دنیا میں نہیں رہے مگر ایک حصہ دن کا. یتعارفون بینہم، آپس میں تعارف حاصل کر رہے ہوں گے. جیسے آدمی تھوڑا دیر کلولہ کر کے اٹھے ایسا محسوس کریں گے. قد خسر اللہ، یعنی دنیا کی زندگی جسے آج بہت طویل سمجھتے ہیں، آخرت میں یوں لگے گا کہ دن کا ایک حصہ آرام کر کے سو کے اٹھیں. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا. وما کانوا مہتدین، اور وہ راہ پر نہیں آئے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے نبی جس کا آپ سے وعدہ ان سے وعدہ ہو رہا ہے عذاب کا، اس کا کوئی حصہ ہم آپ کو دکھا دیں، یعنی آپ کی زندگی میں ان پر عذاب آ جائے. او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری جناب میں ہے ان کا لوٹنا. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر ان کی کرتوتوں پہ اللہ خود گواہ ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر امت کے لیے ایک رسول آتا ہے اسے سمجھانے کے لیے، اس کے کان کھولنے کے لیے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب ان کا رسول ان کے پاس آتا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر بچت نہیں ہوتی. نبی کا معاملہ اور ہے لیکن رسول کے آنے کے بعد پھر بچاؤ نہیں ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہو تو بتاؤ. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہہ دیجئے میرا کوئی بس نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، میں مالک نہیں ہوں
نہ اپنے واسطے کسی فائدے کا نہ نقصان کا، الا ماشاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے، لکل امت اجل، ہر امت کی بھی ایک اجل ہے، عمر ہے، اذا اجلہم، جب اس کی عمر پوری ہوتی ہے، اس کی اجل آتی ہے، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو نہ ایک گھڑی وہ پیچھے سرک سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قل ارائیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا، ان سے کہو اے نبی کہ ذرا سوچو، اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے راتوں رات، او نہارن، یا دن کو آئے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، اس وقت یہ دوڑ کر یا بھاگ کر یہ مجرم جلدی مچا کے کیا کر لیں گے؟ ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا جب وہ عذاب تم پر آن پڑے گا پھر تم ایمان لاؤ گے؟ الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، اس وقت تو کہا جائے گا اب قائل ہوئے ہو، اس سے پہلے تو تم کہتے ہو عذاب آئے تو اب تم نے فوراً مان لیا، وہ ماننا اس وقت نفع بخش نہیں ہوگا۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا گیا، وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، گناہگاروں کو کہا جائے گا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو آگ دائمی عذاب کا مزہ، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تم بدلے میں وہی پا رہے ہو جو کہ تم کیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اے نبی بڑا سنجیدہ ہو کہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے، کیا سچ مچ یہ ہوگا؟ قُلْ ای وَرَبِّي، کہیے مجھے قسم ہے اور مجھے میرے رب کی قسم ہے، اِنَّهُ لَحَقٌّ، بے شک یہ برحق ہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور جب وہاں محاسبہ ہوگا، اگر کسی جان کے پاس خزانہ ہو زمین جتنا، وہ اس کا فدیہ دے کے اپنی جان چھڑانا چاہے گی، وَأَسَرُّ النَّدَامَ، لیکن نہیں جب لیا جائے گا تو وہ ندامت کو چھپائیں گے، لَمَّا رَأَوْا، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سن رکھو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ أَلَا إِنَّ وعد اللَّهِ حَقٌّ، سن رکھو کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، یہ قرآن واعظ ہے، اللہ کا واعظ ہے، اللہ کی نصیحت ہے، یہ تمہارے پاس آ گئی، اور اس واعظ اور اس نصیحت کے کچھ خصوصیات ہیں جو آگے بیان ہو رہی ہیں۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ قرآن شفا ہے جو سینوں میں ہے، اس کا سینوں میں کیا ہے؟ سینوں میں تکبر ہے، سینوں میں کفر ہے، سینوں میں گمراہیوں کے اندھیارے ہیں، سینوں کے حسد ہے، سینوں میں کینہ ہے، سینوں میں لالچ ہے، اس سب سے شفا دینے والا یہ قرآن ہے۔ اس کے لیے کوئی اور ہندوؤں والی تپسیائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یوگیوں والی اور طریقے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی کتاب پڑھتے جاؤ، دل کو صاف کرتے جاؤ۔ حضور نے فرمایا اس دل کو زنگ لگ جاتا ہے، پوچھا گیا زنگ اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو بکثرت یاد رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دل کا زنگ اتر جائے گا، دل صاف ہو گیا، بندہ پاک صاف ہو گیا۔ تو دل کا شفا یہ قرآن ہے، قرآن مجید دل کے بیماریاں دور کر کے تزکیہ کر دیتا ہے۔ وہدن، جب دل صاف ہو گیا تو یہ قرآن تب ہدایت بنتا ہے، تب انسان اس ہدایت پہ چلتا ہے، اور جب ہدایت پہ چلتا ہے وہ رحمت للمومنین، ایسے ایمان والوں کے لیے یہ رحمت بن جاتا ہے، ان کا سفارشی بن جاتا ہے، ان کا مددگار بن جاتا ہے، ان کی روشنی بن جاتا ہے۔ کل بفضل اللہ و برحمتہ، فرمائیے اللہ کے فضل سے ہے یہ، اور یہ اس کی بڑی مہربانی، بڑی عنایت، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، اس کی خوشیاں مناؤ۔ یہ فرح کہتے ہیں نا اترانا، پھولے نہ سمانا، تو اپنے مال و دولت کو پھولے نہ سمانا وہ چیز نہیں، وہ اس پہ تو پھولنا اللہ کو ناپسند ہے، اس پہ تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جس شے پہ اللہ کہتا ہے کہ تم خوشیاں مناؤ اور پھولے نہ سماؤ، وہ اللہ کی یہ نعمت ہے، یہ دولت ہے، یہ قرآن مجید ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو جمع کرتے ہیں مال و اسباب دنیا اور اپنے جو ہے وہ دنیا میں 10 نسلوں کا سامان، اس سے بہت بہتر ہے جو یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت دے دی، وہ سب سے اعلیٰ دولت ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جسے قرآن کی دولت ملی اور اس نے اگر یہ سمجھا کہ کسی دوسرے کو اس سے چیز ملی ہے، اس نے قرآن کی قدر نہیں کی۔ ہوا خیر مما یجمعون، اسی لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق،
اے نبی ان سے کہیے ذرا سوچو، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے، فجعلتم منہ حراما و حلالا، جس میں سے تم کچھ کو حلال کر لیتے ہو کچھ کو حرام کر لیتے ہو اپنی مرضی سے، قل کہیے اللہ اذن لکم، کیا اس کی تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بڑے فضل والا ہے، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزاروں والی کی روش اختیار نہیں کرتی، وما تکون فی شان، اے نبی آپ نہیں ہوتے کسی بھی کام میں، کسی مسئلے میں، کسی مہم پر، وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ نہیں پڑھتے ان پر قرآن میں سے کچھ بھی، ولا تعملون من عمل، اور اے مسلمانوں تم کوئی عمل نہیں کرتے، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں، ہماری نظر تمہارے پہ ہوتی ہے، تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے۔ اس میں ایک محبت کا انداز ہے، بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، بندہ نیک عمل کر رہا ہے، بندہ جو ہے اللہ کے کام میں لگا ہوا ہے، اور یہ خیال کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ کام کرتے ہوئے، تو یہ ایک حوصلہ افزائی کا انداز ہے۔ اذ تفیضون فیہ، جب تم اس کام میں لگے ہو، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور پوشیدہ نہیں ہوتا تیرے رب سے مثقال کے ذرے کے برابر کوئی شے، نہ آسمان میں نہ زمین میں، ولا اصغر من ذالک، اس سے نہ چھوٹی، ولا اکبر، نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر سب ایک واضح کتاب میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن رکھو بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، وہ لوگ کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غمگین ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اللہ سے ڈرتے رہے۔ ام البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ولا یحزنک قولہم، اے نبی ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، ان کے دعوے، ان کی باتیں، وہ جو ڈینگے مارتے ہیں وہ آپ کو پریشان نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، زور سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے، وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، سن رکھو سب اللہ ہی کے لیے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں جن کو یہ اپنے شریک بنا کر پکارتے ہیں، ان یتبعون الا الظن، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر گمان کی، ایک اندازہ ہے جو انہوں نے قائم کیا ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ نہیں ہے مگر اٹکل کے گھوڑے دوڑانے والے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں تسکین حاصل کرو، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن بنایا تاکہ دیکھو بھاگ دوڑ کرو، ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، وہ اس سے پاک ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ هو الغنی، وہ اولاد سے بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ ان عندکم من سلطان بہذا، یہ بات کہنے کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پہ وہ بات کرتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح یاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا نفع اٹھانا ہے کچھ دن، ثم الینا مرجعہم، پھر ان کو لوٹنا ہے ہماری جناب میں، ثم نذیقہم العذاب، پھر ہم انہیں عذاب کا مزہ چکھائیں گے، عذاب شدید، سخت عذاب کا مزہ، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔